واہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੂੜੀਆਂ ਦੀ ਰੈਸਪੀ। ਅੱਜ मैं बनावांगी कार अपने हलवा पूड़ी। हलवा तो खैर ऐसी नहीं बनावा क्योंकि हलवा हमने मंगा लिया था बाज़ार से। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ पूड़ियों की रेसिपी घर में आसान तरीके से आप बहुत ही मज़ेदार सी नरम और फूली फूली पूड़ियाँ बना सकते हैं। तो यहाँ पर जी जल्दी से आप आ जाएं और मेजरमेंट कर लें अगर आप घर में पूड़ियाँ बनाना चाहती हो। तो यहाँ पर जी मैंने 3 कप लिए हैं मैदा और साथ में मैंने थोड़ा सा नीम गर्म पानी लिया, उसमें 2 चम्मच दही के डाले हैं। थोड़ा सा 1 चुटकी के बराबर मैंने इसमें नमक डाल दिया है। तो इसको जी हम अच्छा सा गूंद लेंगे। इतना गूंदना है कि ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਟ ਮਾਰ ਜਾਣ। ਵੈਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਵੱਟ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਟ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਤੂੰ ਸਮਝ ਲੈ मैं वही मेरे सामने है तो आटा गूंद। तो मुझे जी ना सबसे ज़्यादा गुस्सा जो मेरी छोटी बहन पे आता था क्योंकि वो ना कोई काम नहीं करती थी घर का और अम्मी उसको कहती भी नहीं थी और बाजी भी नहीं कहती थी और मुझे जो है ना काम कहती थी क्योंकि मैं उससे बड़ी थी, वो सबसे छोटी थी। उसने कभी भी घर का कोई काम नहीं किया था, मतलब छोटे होते ना। तो उसके बाद भी मेरी शादी के बाद भी उसने थोड़ा बहुत किया है, तो उसकी भी शादी हो गई। तो खैर उसको इतना काम नहीं करना पड़ा, अब उसको ससुराल में उतने ही काम करने पड़ते हैं। तो बस जी मुझे उस पर थोड़ा बहुत गुस्सा होता था कि इसको कोई काम नहीं कहता है, ये क्यों नहीं करती है। तो बस जी उसको ज़हन में रखती थी। आटा मैं गूंदती लेकिन फिर भी आटा अच्छा नहीं गूंदा जाता था। तो खैर जी तुसी कहोगे थे कि आटा आटा लेके बह गई है। तो बस जी मैंने स्टोरी आपके साथ शेयर कर दी है थोड़ी सी अपनी, जो है ना छोटे छोटे लम्हात होते हैं बहन भाइयों के साथ, जो है ना हमें अक्सर याद रहते हैं। पहले तो हम बड़ा लड़ते हैं बहन भाई आपस में, लेकिन जब अलग हो जाते हैं ना, अलग मतलब सबकी अपनी शादियाँ हो जाती हैं, तो फिर हमें वो छोटी छोटी चीज़ें जब याद आती हैं ना, बहुत जो है ना दिल को कुछ होता है। खैर मैं अभी इमोशनल हो जाऊँगी। तो इस तो पहले जी इमोशनल हो जाइए असी जो ना अपनी रैसपी वाल चले जाइए। तो खैर जी मैं हलवा तो चने जो ना कढ़ लए सी बाज़ारों ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੇੜੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਆਟੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਆਟੇ ਨੂੰ, ਘੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। अच्छा यहाँ पर ना मैं इसको बेल लूँगी। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੱਧੀ ਉਰਦੂ ਤੇ ਅੱਧੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਪੂੜੀ ਬੇਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਲਟਰ ਕੀਤੇ ਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜੇ ਮੈਂ। ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ ਮੈਂ ਬਾਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਪੂੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਫੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੇ ਨਰਮ ਬਣੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਪੂੜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਫਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ नरम बनिया सी पूड़ियाँ, कसमें मज़ा आ गया सी। मैं तो कहती हूँ आपने एक दफ़ा अपने घर में ज़रूर ट्राई करना। अगर किसी ने कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकता है। तो यहाँ पर जी मैंने बारी बारी से सारी पूड़ियाँ जो है ना अपनी फ्राई कर ली थी। अच्छा ये पूड़ियाँ किस खुशी में बन रही हैं, मेरे घर आए हुए मेहमान जो कि बहुत ही अच्छे और ख़ास मेहमान आए हुए हैं। मेरे हस्बैंड की जो है ना भाभी आई हैं, मतलब मेरी जठानी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਠਾਨੀ ਦੇ ਰਾਣੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਜੀ ਦੂਰ ਕੇ ਢੋਲ ਸੁਹਾਨੇ, मतलब जो दूर रहते हैं ना, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੂਰ ਰਿਆਂ ਵਰਾਗ ਘਣੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਸਾੜ ਘਣੇ। ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ, पता नहीं ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आई होनी कि नहीं। तो बस जी ऐसे ही है, मेरे घर फिर वो मेहमान आए हुए थे, फिर मैंने उनके लिए नाश्ता बनाया और बच्चों ने कहा कि हमने तो खानी है जी हलवा पूड़ी।
تو میں تو جی پہلے ہی شوقین حلوہ پوڑی دی، میں کہ اچھا جی نیکی اور پوچھ پوچھ تو یہاں پر میں نے پھر چنے جو ہے نا حلوہ اور چنے بازار سے منگا لیے۔ میں نے سمجھداری کا ملاحظہ کیا کہ ایڈا کی وقت پانا اپنی جان میں چھڈو جی پوڑیاں گھر بنانے ہیں تے حلوہ تے چنے باہروں منگا لینے۔ تے اے ویکھو جی ساڈا بڑا ہی مزیدار تے لذیذ جہا ناشتہ ہو گیا، سارے نوں بڑیاں ہی پسند آئیاں، پتہ نہیں ہن تانوں پسند آئیاں نے کہ نہیں۔ اچھا جی تو اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے مین ٹاپک کی طرف۔ اچھا میں نے تھم نیل میں لکھا ہے کہ دوسری شادی کی کیا وجہ۔ اچھا تو میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے ایک نا کمنٹس آیا تھا، تو مجھے نا انہوں نے کمنٹ کیا کہ آپ کے ہسبینڈ کی 2 شادیاں ہوئی ہیں، پتہ نہیں اب انہوں نے تکا لگایا کیا کیا ہے، تو لیکن تکا جو ہے نا ان کا صحیح نکلا ہے۔ تو یہاں پر میں نے کہا چلو میں آپ کو بتا دیتی ہوں، کنفرم کر دیتی ہوں کہ ہاں جی میرے ہسبینڈ کی 2 شادیاں ہوئی ہیں۔ تو جی آگے میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنے ہسبینڈ کی پہلی وائف ہوں یا دوسری، تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں بنا رہی ہوں بیف پلاؤ، اور اس کے لیے میں نے پیاز وغیرہ براؤن کیے ہیں، لہسن ادرک کو فرائی کیا ہے، تو اب میں مسالے ڈال رہی ہوں۔ اچھا جی تو میرے ہسبینڈ کی دوسری شادی ہوئی ہے اور میرے ساتھ، میں مطلب میرے ہسبینڈ کی دوسری بیوی ہوں۔ میرے ہسبینڈ کی جو پہلی بیوی تھی وہ ان کی خالہ کی بیٹی تھی، اور ان کی ڈیورس ہو گئی، اب وہ ساتھ نہیں رہتی، مطلب ختم ہو گئی اور ان کی ڈیورس ہوئی۔ اس کے بعد ہی میرے ہسبینڈ کی اور میری شادی ہوئی تھی۔ میرے ہسبینڈ کی جو شادی تھی نا پہلی، وہ پہلے 2 سال چلی تھی بس، اور وہ سگی ان کی خالہ کی بیٹی تھی۔ تو اے جی بڑی وڈی دکھ بڑی کہانی ہے، تانوں میں سناواں گی اگر تسی میرے کول پوچھو گے۔ تو جی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے اپنوں میں چھپے جو سانپ ہوتے ہیں نا وہ ہمیں نظر نہیں آتے، اور جب وہ ہمیں ڈستے ہیں نا تو پھر تب ہمیں لگ پتہ جاتا ہے۔ تو میرے ہسبینڈ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا جی، میرے ہسبینڈ کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہوا، دھوکہ ہوا، اور آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ میرا ہسبینڈ جو ہے نا عرش پہ تھا اور فرش پہ آ گیا۔ وہ عورت اتنا ان کو کر گئی نا کہ بس ایسے جیسے میرے ہسبینڈ کا سب کچھ ختم ہی ہو گیا تھا۔ اگر کوئی اور ہوتا میرے ہسبینڈ کی جگہ تو شاید وہ پاگل ہو جاتا یا پھر خود کو وہ مار لیتا۔ تو اتنا اس نے جو ہے نا ٹارچ کیا تھا میرے ہسبینڈ کو، اور اتنا وہ سب کچھ کر گئی نا کہ ایک دفعہ تو میرے ہسبینڈ کی جو دنیا ہی نا وہ ہل گئی تھی۔ خیر جی اللہ پاک جو نا بیٹھا ہوا ہے اور اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو اس کے بندے ہوتے ہیں نا جن کی نیت صاف ہوتی ہے اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ میرا ہسبینڈ نیک تھا، تو جی ہاں بالکل میں یہی کہوں گی کہ میرا ہسبینڈ تو نیک تھا، اچھا تھا، کیونکہ ہر کسی کو پتہ چل جاتا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے نا اس کو سارا پتہ ہوتا ہے کہ میرا شوہر کس طرح کا ہے، کس کیٹیگری کا ہے۔ تو پھر میں تو اپنے ہسبینڈ کے لیے یہی الفاظ یوز کروں گی کہ میرے ہسبینڈ ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں۔ اگر ان کے ساتھ انہوں نے فراڈ کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، سب کچھ ہوا ہے تو وہ اللہ سے پائیں گے۔ تو کہتے ہیں نا اللہ اپنے بندے کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، بے شک اللہ اپنے بندے کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو بس اسی طرح میرے ہسبینڈ سے بھی اللہ بہت پیار کرتا تھا، اور میرے ہسبینڈ کی لائف میں پھر آ گئی میں، اور اب ماشاءاللہ سے ہیپی لائف ہے ہماری، اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے ہسبینڈ اب بہت خوش ہیں اپنی لائف میں۔ بس تھوڑا سا ایک جو کمی ہے نا وہ ہے، پوری ہو جائے گی انشاءاللہ، ہمیں اللہ پر بہت یقین ہے، اور ایک ٹائم جو مقرر ہے اس ٹائم پہ ہمیں وہ چیز بھی مل ہی جانی ہے۔ تو باقی میرے ہسبینڈ کی جو آدھی سے زیادہ وہ ڈپریشن پریشانی تھا نا سب کچھ وہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ کا شکر ہے اب میرے ہسبینڈ خوش ہیں اب بہت وہ اپنی لائف میں، اور آگے بھی اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اگر یہ سب بھی ان کے ساتھ ہوا ہے نا تو میں اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہوں آپ کی زندگی میں نا میں نے آنا تھا، آپ صرف میرے لیے بنے تھے، آپ کو اس لیے اللہ پاک نے نا ادھر نہیں رہنے دیا اور ادھر سے آپ کی جان چھڑا لی تو ابھی میرے ہسبینڈ کہتے ہیں ہاں واقعی ایسی بات ہی ہے۔ تو بس جی جو اللہ پاک ہمارے لیے سوچتا ہے نا بہتر سوچتا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ اور ان کی شادی کیسے ٹوٹی، کیا دھوکہ ہوا تھا، تو میں آپ کو بتاؤں گی، یہ بہت بڑی بات ہے، اپنوں میں چھپے جو سانپ ہوتے ہیں نا وہ میں پھر آپ کو بتاؤں گی کیسے ہوتے ہیں اور کیسے ڈانگ مار لیتے ہیں۔ بس جی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ضرور کمنٹس میں میسج کیجیے گا، میں آپ کو ضرور بتاؤں گی، اور چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔